अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हमाद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। कल दिन को और रात को सियासी हवाले से काफ़ी हलचल मची रही और आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत होती, मामलात बनते, फिर मामलात बिगड़ते। चूँकि मैं पार्लियामेंट में सारा दिन तकरीबन मौजूद रहा बहुत देर तक, तो मैं उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो मैं आपसे शेयर करता जाऊँ। देखिए, मौलाना इस वक्त बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं और वो अपने घर बैठे हुए हैं। कभी पीटीआई वाले जाते हैं, कभी वज़ीर आज़म जाते हैं, कभी हुकूमती वफ़द जाता है, कभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जाते हैं। तो दर पर्दा क्या हो रहा है? एक बात तो तय है कि मौलाना अमूमी तौर पर दो हवालों से फैसले करते हैं। एक उनके सियासी मफादात होते हैं और वो तमाम सियासी जमातें करते हैं, सिर्फ मौलाना नहीं करते। और एक उनके अंदर एक इश्तियाल और इंतकाम भी होता है। तो ये दोनों की आमेज़श से मौलाना की मौजूदा सियासत उभर रही है। बिलावल की मौलाना से काफ़ी मुलाकातें हुई और फिर कराची में जब मौलाना उनसे मिले तो उनके दरमियान मामलात तय पा गए थे, लेकिन मौलाना ने आईनी तरमीम के हवाले से 3 मरतबा अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया और वो मुख्तलिफ लोगों के साथ एक पेज पर आते गए और फिर पीछे हटते गए। हुकूमत के साथ भी तरामीम पर उनका इत्तेफाक हो चुका था। फिर जब बिलावल भुट्टो के साथ उनकी मुलाकात हुई तो वहाँ पर भी वो राज़ी हो चुके थे। और फिर रायबंद में नवाज शरीफ के साथ जब उस मुलाकात में सब मौजूद थे, जरदारी साहब भी थे, बिलावल भुट्टो भी थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज, नवाज शरीफ और मौलाना। तो फिर उसके बाद मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, प्रेस टॉक भी करके बिलावल और इसहाक डार के साथ, कि ये एक तरह से एक तासुर दिया कि हम मुत्तफिक हो गए हैं। फिर जब इस्लामाबाद आए तो फिर पीटीआई के वफ्द के साथ मिले और फिर उनके हम आवाज़ बनते गए। तो मौलाना के बारे में एक अमूमी तासुर जो बना है सियासी मंजरनामे में, वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो उनके इमेज से मुताबिकत नहीं रखता। लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और सब चाहते हैं कि मौलाना हमसे अलग न हो। पीटीआई के साथ उनकी मुलाकातें हुई तो पीटीआई के वो काफ़ी हमायती नज़र आए और आना भी चाहिए क्योंकि वो अपोजिशन में हैं सारे। लेकिन पीटीआई से अपना कोई फैसला तो हो नहीं सकता। जो वफ्द उनके पास जाता है तो उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं होता, क्योंकि ये तो एक ऐसी जमात है कि बहुत मंसूबा बनता है, बहुत कुछ बनता है और अचानक इमरान खान आकर सबको लात मार देते हैं और कोई और बात कर जाते हैं। तो उस पे तो एतमाद नहीं किया जा सकता। मौलाना मामलात को इतने आगे ले गए पीटीआई के साथ कि दूसरी जमातों से वो फासले पर नजर आए और अपने सियासी मिजाज के भी खिलाफ गए। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान, चूंकि उनकी मुलाकातों पर तो कल तक पाबंदी थी, आज तो चूंकि हफ्ते का दिन है, छुट्टी है, कल संडे है, तो मंडे से फिर खान साहब की मुलाकातें फिर से शुरू हो जाएंगी। तो लेकिन कोई ना कोई खबर आ जाती है तो कहते कि इमरान खान ने मौलाना का जो जिक्र किया वो कुछ अच्छे हवाले से नहीं था। कहीं पे उनका शायद ये सारी कम्युनिकेशन
بند نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں تو یہ تاثر غلط ہے. کہیں نہ کہیں ان کا رابطہ تھا، اور ایسے رابطوں کو کھلا چھوڑا بھی جاتا ہے. اور پھر ان حالات میں جب آئینی ترمیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس وقت بلاول بھٹو سب سے اچھا کھیل رہے ہیں. بلاول چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی اس کا حصہ بنے، یعنی مشترک کا طور پر. اور یہ پیپلز پارٹی کا پہلے سے مزاج ہے. یعنی 1973 کا آئین جب بھٹو صاحب بنا رہے تھے تو انہوں نے اپوزیشن کو بھی انگیج کیا تھا، اور ولی خان، مولانا مفتی محمود، پروفیسر غفور، مولانا شاہ احمد نورانی، ان تمام لوگوں نے بھی اپنا انپٹ دیا تھا اور اس میں باقاعدہ کنٹریبیوٹ کیا تھا، اور بھٹو صاحب خود بھی رابطے میں تھے. پھر جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو وہاں بھی زرداری صاحب نے تمام جماعتوں کو انگیج کیا تھا اور مفاہمت کی پالیسی اپنائی تھی. تو اب بھی پیپلز پارٹی اس لیگیسی کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، اور بلاول کی خواہش ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس مفاہمت کا حصہ ہو، مولانا بھی ہو، اور ہم سب مشترکہ طور پر یہ آئینی ترمیم لائے. حکومتی پالیسی تو تذبذب کا شکار ہے. لیڈ کون کر رہا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان کے معاملات کو کون لیڈ کر رہا ہے. اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون ایک بات کرتے ہیں، پھر کوئی اور لیڈر کوئی اور بات کرتا ہے. تو ان کے اندر یکسوئی نہیں ہے. اگر یکسوئی اس وقت ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے اندر ہے، بلاول کے ہاں ہے، اور ان کی کنٹریبیوشن بھی بہت ہے. انہوں نے سب کے ساتھ مذاکرات کیے. میری ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک سطح پر حکومت کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے، اور حکومت کے ساتھ کہیں نہ کہیں مذاکرات بھی ہوئے ہیں ایک طرح سے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کو عمران خان کی حمایت حاصل نہیں ہوگی. یہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کی سطح پر کہیں نہ کہیں ہوئے ہوں گے، عمر ایوب یا کسی اور کے، بیرسٹر گور یا کسی اور کے حوالے سے. لیکن کم از کم اتنا یقین ہے کہ عمران خان کا شاید اس میں، کیونکہ عمران خان مسلم لیگ کے ساتھ بات کریں گے تو پھر وہ بیچیں گے کیا؟ وہ تو کہیں نہ کہیں کوئی مخالفت زندہ رکھتے اور اسی پر کھیلتے ہیں. تو اس وقت تو پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی پی ٹی آئی خاموش ہے، مولانا کے بارے میں بھی خاموش ہے، اور اگر کسی کو ٹارگٹ کیا ہے تو وہ سیاسی محاذ پر تو وہ مسلم لیگ نون ہے. البتہ اصل جھگڑا ان کا جن کے ساتھ ہے تو آپ کو معلوم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی دیکھنے میں آئی. مولانا کافی پی ٹی آئی پر ان کا اثر کافی بڑھ گیا تھا، اور پی ٹی آئی کے لیڈر ان کو احترام بھی دے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے بھی نہیں. وہ تو ظاہر ہے کوئی ایسا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو ایک کہیں نہ کہیں کوئی سہارا مل جائے. تو حالانکہ مولانا کی اپنی پارلیمانی پوزیشن بھی بہت کمزور ہے، اور جو پارلیمانی پوزیشن جس پر پہلے بہت کانفیڈنس ہوتا تھا وہ بھی ٹوٹ رہا ہے. یعنی مولانا کے در پردہ بھی کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں. یہ جو مولانا نے کہا کہ ہمارے لوگ اغوا کیے گئے ہیں، تو وہ اغوا نہیں ہوئے ہیں، وہ کچھ معاملات پہ پا گئے تھے در پردہ. لیکن مولانا کی پی ٹی آئی سے حد سے زیادہ قربت اور نزدیکت جو ہے اس نے ایک اور مسئلے کو بھی جنم دیا، اور وہ مسئلہ ہے علی امین گنڈا پور. چونکہ علی امین گنڈا پور کا تعلق بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے اور مولانا کا تعلق بھی وہاں سے ہے. علی امین نے مولانا سے 2 بار الیکشن بھی جیتا، اور وہ ایک دوسرے کے سیاسی حریف بھی ہیں. تو جب پی ٹی آئی کے وفود مسلسل مولانا کے پاس آ رہے تھے تو 3 پی ٹی آئی رہنماؤں کو علی امین کا فون آیا تھا کہ اتنی قربت کی ضرورت نہیں ہے، اور اس پر یعنی اس کا ایک نیگیٹو وہ تھا، اوپینین تھا، اور اس کے خلاف تھے کہ مولانا کی ساتھ اتنی قربت نہیں ہونی چاہیے.
لیکن چونکہ یہاں مرکز میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا اثر و رسوخ زیادہ ہے مرکزی سطح پہ، اور وہ ان کا زیادہ تعلق پختونخوا سے ہے، لیکن پختونخوا میں ان کا نہیں چلتا، مرکز میں وہ گنڈاپور کا نہیں چلنے دیتے. تو یہ جب گنڈاپور نے اس طرح کا تاثر دیا تو چونکہ گنڈاپور کے ساتھ تو پی ٹی آئی کے اندر گروپ بندی ہے، تو وہ لوگ مزید مولانا کے پاس جلدی جلدی جانے لگے. یہ جو بار بار جا رہے تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی. اچھا، اس کا گنڈاپور نے ایک اور طرح سے ری ایکشن دیا. یعنی کچھ معلومات میرے پاس ایسے ہیں کہ انہوں نے بعض منسٹروں کے حوالے سے بھی رپورٹس مانگی ہے اور بعض ایم پی ایس کے حوالے سے. تو منسٹر وہاں پہ کون ہے؟ منسٹر وہاں پہ اسد کیسر کے بھائی ہیں، شاہرام ترکائی کے بھائی ہیں، عاطف خان گروپ کے ظاہر شاہ تورو ہے. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے، تو اس حوالے سے اس نے کل کوئی ذکر کیا ہے کہیں بیوروکریٹک سطح پہ کہ اس منسٹر کے حوالے سے مجھے رپورٹ دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ احتجاج کی کال جو دی تھی کل جمعے کے دن پی ٹی آئی نے، تو آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں ان پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہے اور وہاں پر ان کی پاپولیرٹی بھی بہت ہے، لیکن وہاں پر کوئی بڑا احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا، حتیٰ کہ پشاور میں بھی. تو میں نے ادھر ادھر خبر لینے کی کوشش کی کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی کا احتجاج کیوں ایسا پھسپھسا سا ہے. تو مخبر نے مجھے بتایا کہ جو ٹیم لیڈر ہیں نا گنڈاپور صاحب، وہ دلچسپی لیں گے تو احتجاج ہوگا، اور انہوں نے دلچسپی نہیں لی. تو کیوں نہیں لی؟ اس لیے نہیں لی کہ پی ٹی آئی والے مولانا کے اتنے قریب کیوں جا رہے ہیں. اور اپنے کچھ بعض لوگوں سے انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کو برباد کر کے رکھ دے گا مولانا. تو یہ صورتحال تو ہے. آج کابینہ کا اجلاس اور پھر آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو یہ ایک سلسلہ آج بہت اہم دن ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی، وزیر اعظم کا ظہرانہ، پھر پارلیمنٹ کا اجلاس، اس سارا سلسلہ سارا دن چلے گا. اور آئینی ترامیم ہو رہے ہیں، لیکن ایک اور محاذ بھی ہے، اور وہ ہے سپریم کورٹ کا محاذ. کل آپ نے دیکھا کہ کل کوئی 4 بجے کے آس پاس سپریم کورٹ نے وضاحتی فیصلہ بھی دیا، یعنی وضاحت کر دی. تو جب فیصلہ آیا تھا تو پھر یہ تو کوئی روایت نہیں ہے، کہیں ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ ایک بار فیصلہ آ جائے تو پھر ججز وضاحت یہ بھی دینے لگے. تو اگر آپ یہاں وضاحت دیں گے تو پھر آپ کل مائکوں کے سامنے کھڑے ہو کر وضاحتیں دیں گے، پھر میڈیا والوں کو بلا کر وضاحتیں دیں گے. یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. لیکن ہوا یہ اس لیے کہ الیکشن کمیشن میں ایک بہت اہم میٹنگ ہو رہی تھی، اور لیگل ٹیم جو ان کی تھی وہ بریفنگ دے رہے تھے. تو انہوں نے پھر اس پہ تفصیلی بریفنگ دے دی کہ اسپیکر کے خط کے بعد اور یہ معاملات ہونے کے بعد اب یہ کلیئر ہے کہ یہ سیٹیں حکومت کو دیے جا سکتے ہیں. اور بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کرنے والا تھا کہ وہ سیٹیں حکومت کو دی جائیں گی، اور اس سے پہلے وضاحتی فیصلہ بھی آ گیا، وضاحتی بیان یا فیصلہ یا جو بھی ہے، اور وہ راستہ 8 ججز نے بند کر دیا کہ یعنی الیکشن کمیشن یہ فیصلہ نہ کرے، کیونکہ اس میں لکھا ہے وضاحتی فیصلے میں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے تو اسی فیصلے کے مطابق چلا جائے. تو ظاہر الیکشن کمیشن ابھی اس کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ٹکرا سکے، اور حالات ویسے بھی گڑبڑ ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن یہ نوٹیفیکیشن کرنے والا تھا تو پھر ان 8 ججز کو بتایا کس نے؟
اور ان سے یہ فیصلہ کیا انہوں نے خود کیا؟ ان کے ذرائع کیا تھے اس میٹنگ کے کہ ان کے پاس پہنچے؟ تو معاملات سارے گڑبڑ ہے اس ملک میں، اور کون بیٹا ہے چھپا پردے زنگاری میں؟ کبھی آپ دیکھیں نا، وہی سلسلہ ہے سارا۔ وہ کمشنر پنڈی اچانک آ کر میڈیا کے سامنے کھڑا ہو گیا، لوگ حیران تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر چیف ججز کا خط، پھر یہ تسلسل کے ساتھ ہوتے واقعات ہیں، اور کل سپریم کورٹ کے 8 ججز نے بھی فیصلہ وضاحتی فیصلہ جاری کر دیا۔ رات کو کابینہ کی میٹنگ بلائی گئی اور اچانک وہ بھی پوسٹ پون ہو گئی۔ خیر اس حوالے سے تو یہ تھا کہ مولانا کو پھر راضی کیا جائے، پھر ایک حکومتی ٹیم اسحاق ڈار کی سرکردگی میں وہاں پہ گئی، اور یہ بھی تھا کہ عمران خان سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ان سے رابطہ کرے اور ان کو بھی مفاہمت پر راضی کرے۔ تو یہ باتیں ہوتی رہی، لیکن کابینہ کا اجلاس بلایا گیا، پھر پوسٹ پونڈ ہوا۔ تو یہ جو روز روز معاملات بنتے ہیں اور پھر بگڑ جاتے ہیں، تو اس کو ذرا اس تناظر میں دیکھیں جو ایک طویل عرصے سے ہوتا چلا رہا ہے۔ کبھی پرویز الہی اچانک چودھری شجاعت کے گھر جانے کی بجائے بنی گالہ چلے جاتے ہیں، کبھی کمشنر پنڈی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی چیف جسٹس خط آ جاتا ہے۔ تو کوئی ہے جو معاملات کو صحیح سمت میں جانے سے روکنے یا معاملات کو سٹیبل ہونے کے خلاف کام کر رہا ہے، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے آپ بھی سوچئے۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے۔